आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। दुनिया भर के मुसलमान पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम पैदाइश की खुशी में ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। आलम इस्लाम के लिए ये दिन बहुत मुबारक माना जाता है। इस दिन रात भर इबादतें की जाती है, महफिलें सजाई जाती है, इस्लाम की मुकद्दस किताब कुरान पाक की तिलावत की जाती है, मिस्किनों को खाना खिलाया जाता है और कई मुस्लिम तंजीमों की तरफ से इस दिन जुलूस भी निकाले जाते हैं। वही इस दिन कई मुस्लिम अपने नबी की हदीसों को पढ़ते हैं और लोगों तक उनका पैगाम पहुंचाते हैं और इन पर अमल करने का अहद करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ईद मिलादुन नबी मनाने के पीछे का मकसद क्या है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का शहर में हुई थी। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था और आपकी वालदा का नाम बीबी आमना था। आपकी पैदाइश से पहले आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। सन 610 ईस्वी में मक्का के पास एक गुफा है जिसे गारे हेरा के नाम से जाना जाता है। उसी गुफा में आपको नबुवत हासिल हुई और आप पर मज़हब इस्लाम की सबसे मुकद्दस किताब कुरान पाक नाजिल हुई। आपने कुरान पाक की तालीम और पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इस्लाम के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख 571 ईस्वी में पीर यानी सोमवार के दिन पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। आपको बता दें कि हज़रत मोहम्मद साहब का पूरा नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। आप इस्लाम के सबसे आखिरी पैगंबर थे। तो चलिए जश्न ईद मिलादुन नबी पर तफसील से मुफ्ती साहब से इसके बारे में जानते हैं। आदाब नाज़रीन, मैं हूं इमरान और आप मेरे साथ देख रहे हैं तस्नीम टीवी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 12 रबीउल अव्वल करीब है, तो आज हम पहुंचे हैं नूरानी मस्जिद भोजपुरा कॉलोनी, जिसके इमाम मोहम्मद जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो आने वाला वक्त में जो लोग जुलूस निकालते हैं 12 रबीउल के मौके पे, क्या वो सही है या वो गलत है। ये पूरी तफसील से उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत खैर मकदम है, हमारे चैनल के लिए आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत खैर मकदम करते हैं अपने चैनल पर और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। हज़रत ये बताइए कि 12 रबीउल अव्वल करीब है, उस दिन जो पैगंबर इस्लाम के जो नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उस दिन यौम पैदाइश का भी दिन वही है और उनकी वफ़ात का भी दिन उसी दिन सही है। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ सही है, जो लोग जुलूस निकालते हैं या फिर उस दिन जो बहुत जश्न मनाते हैं, क्या वो सही है? शरीयतन एतबार में वो किस तरह से आप उसको देखते हैं? देखिए, मसले इस्लाम के अंदर जो है दिन तो मुतय्यन है इस चीज़ का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश और वफ़ात का दिन जो है वो पीर का दिन है। लेकिन तारीख़ में जो है इख्तलाफात हैं बहुत सारे। किसी के मुतालिक जो है 12 रबीउल अव्वल है, किसी के मुतालिक 9 रबीउल अव्वल है, किसी में जो 4 रबीउल अव्वल है। बहरहाल लेकिन जो मोतबर रिवायत है वो 9 रबीउल अव्वल की आती है। लेकिन हमें जो है 9 रबीउल अव्वल से ये सबक नहीं लेना है कि हमने जो है अग़यार कौमों के तरीक़े से जो है दीगर मज़ाहिब के तरीक़े से जो है बस अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है हम एक ही दिन उनको याद करें और उनकी याद मनाने पर एक दिन जो है जुलूस निकाल लें। और फिर उस जुलूस के अंदर भी आप जानते हैं कि न तो नमाज का एहतराम होता है, न किसी का जो है इज़्ज़त और एहतराम का मामला होता है। कितनी जो है लोगों को परेशानी अलग होती हैं, मज़हब इस्लाम इसे मना करता है। दूसरी बात यह है कि हमें जो है ना उस दिन खाली एक दिन मना करके बाकी दिन आज़ाद नहीं छोड़ा गया। मज़हब इस्लाम ने हमें जो है पूरा तरीक़ा, एक पूरा सलीक़ा बताया कि आदमी कम से कम बालिग़ से बुलूग़त से लेकर के और मरने तक वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारे। यानी कि उसका मरना, जीना, खाना पीना, माशरे में कैसे रहना है, किसी पड़ोसियों के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, ये हमें हमेशा जो है ना वो हमारी ज़िंदगी के अंदर शामिल लेना चाहिए। लेकिन आज हमारा हाल ये हो गया मुसलमानों का कि रबीउल अव्वल का महीना आता है, उसमें 12 तारीख़ आती है, उसमें कोई ईद मिलादुन नबी मनाता है, कोई 12 वफ़ात के नाम से मनाता है, कोई जुलूस निकालता है और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं हमें कोई ख़बर नहीं होती, जो कि मज़हब इस्लाम में नहीं है। मज़हब इस्लाम तो ये सिखाता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के मुताबिक गुजरे,
تو وہ آدمی کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ہمیں آپ کا طریقہ سیکھ کر کے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دن کے لیے، بلکہ ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر کے شام تک اور پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک کی ہر زندگی میں جو بھی لمحات، جو بھی معاشرے میں زندگی گزارنی ہے، جیسے گزارنی ہے، وہ سب چیزیں بتائی گئی. مذہب اسلام کے علاوہ دیگر کوئی بھی مذاہب کسی کو بھی اتنی ایسی تعلیم نہیں دے سکتا ہے جیسی مذہب اسلام نے انسان کو سکھائی ہے. اگر اس پر آدمی عمل کرے تو وہ انسان جو ہے دنیا میں بہتر اس کی زندگی ہوگی، اس کو عزت بھی ملے گی، اور اگر جو ہے اس کی زندگی میں عمل نہیں ہونے کے تو دنیا میں اس کی زندگی جو ہے ذلت کی گزرے گی اور آخرت میں وہ ہمیشہ ناکام ہوگا. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایسے کوئی ایک دن کو فکس نہیں کرنا چاہیے، متعین نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں مجھے دن ہی ہمیں جشن منایا. ہمیں چاہیے کہ ان کے راستے پہ کنٹینیو زندگی پر چلنا چاہیے. جی، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دن فکس نہیں کرنا چاہیے. اسلام میں ایسا کہیں ہے بھی نہیں کہ ہاں کسی ایک دن کو متعین کر لیا اور اسی دن کو منائے، بعد باقی نہیں منایا. ایسا نہیں ہے. آدمی کو کنٹینیو ان کے راستے پہ ان کی حدیثیں ہیں ان پہ چلنا چاہیے. ہمیں حقیقت میں جو ہے نا یہ حقیقت مذہب اسلام نے ایک دن منانے کے لیے تو منع کیا ہے، اور ہمیں تو صرف یہی سکھایا گیا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں، حتیٰ کہ آدمی کو سونے کا طریقہ بھی اسلام میں سکھایا گیا کہ آدمی سوئے کس طریقے سے. تو آدمی اگر ایک دن یاد کرے گا باقی پورے سال زندگی کو غلط گزارے تو وہ آدمی کامیاب کیسے ہو سکتا ہے. مثلاً ایک آدمی جو ہے نا، اب یہ دیکھیے کہ ایک باپ کے آگے اولاد ہوتی ہے، وہ اولاد جو ہے نا اس کا سال میں ایک دفعہ اس کی فرما برداری کرے، اس کی بات کو مانے، باقی پوری سال اس کی بات کو نہ، اس پر عمل نہ کرے، اس کے اپنے والدین کی جو ہے وہ احکام کو نہ سنے، ان کی خدمت نہ کرے، اور ایک سال میں ان کی بات ان کو یاد کر کے بس داد تحسین دے دے، تو کیا فرما بردار ہو جائے گا؟ ہو نہیں سکتا ہے. ایک آدمی جو ہے صبح سے لے کر کے شام تک اپنے ماں باپ کو جیسا وہ کہیں ویسے اس پر عمل کرے تو فرما بردار تو وہ کہہ جائے گا نا. جی، یہ بھی ہے اسلام میں کہ اللہ کو پتہ نہیں کون سی ادا کب پسند آ جائے، اللہ کس کی مغفرت کرتے، تو وہ چیز کا بالکل خیال رکھنا چاہیے. اور آخری سوال آپ سے حضرت یہ کہ ہمارا اردو چینل، راجستھان کا پہلا اردو چینل ہمارا یہاں کھلا ہے اللہ کے کرم سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر اس طرح کا اگر چینل کھلتا ہے یا اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس سے اردو کو کتنا فروغ ملے گا؟ اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا دیں ہمیں اور ذرا اپنی کچھ روشنی ڈال دیں. دیکھو، اگر یہ اردو چینل شروع کیا ہے یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے اور ہماری زبان اردو کے لیے بہت نفع بخش چیز ہے. کیونکہ جب یہ چیزیں استعمال میں ہوں گی تو یہ زندہ رہیں گی، اور جب یہ استعمال میں نہیں ہونے کی تو اس کی دھیرے دھیرے ہمارے اندر سے ختم ہوتی جائے گی. تو اگر یہ سرکار نے شروع کیا ہے اور سرکار کے اس سے ہوا ہے تو سرکار نے ہمارے لیے بہت اچھا کیا ہے، اور ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. حقیقت میں یہ بہت اچھا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بلکہ اردو سکھانا چاہیے. ہر آدمی کو اردو کے اندر جو ادب اور تہذیب سکھائی گئی وہ دوسرے دیگر زبانوں کے اندر وہ بات نہیں ہے. جو مٹھاس اور جو مطلب جاذبیت جو اردو کے اندر رکھی وہ دیگر زبانوں میں نہیں ہے. اس لیے جو اگر یہ ماشاء اللہ اردو کا جو چینل شروع ہوا ہے وہ بہت اچھا ہوا ہے، بہت خوشی کی بات ہوئی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے اور اس کو فروغ عطا فرمائے. ہم تو یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے. بہت اچھی بات ہے. تو یہ تھے مولانا زاہد صاحب جو امام ہیں نوری مسجد کے، ہم ان سے بات کر رہے تھے. ایسی کچھ اچھی اور گفتگو کے ساتھ آپ کے بیچ پھر حاضر ہوں گے. آداب ناظرین، میں ہوں عمران اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں تسلیم ٹی وی. یہ مذہب اسلام کے جو آخری پیغمبر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا جو مہینہ چل رہا ہے تو ربیع الاول چل رہا ہے. آج ہم پہنچے ہیں تحریک علماء ہند کے دفتر جہاں ان کے صدر حضرت مفتی خالد صاحب مصباحی یہاں موجود ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ کیا یہ جشن میلاد النبی منانا کس طرح ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ سب وہ بتائیں گے. سب سے پہلے حضرت آپ کا بہت خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. جو یہ مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا، اور کل 12 ربیع الاول ہے، کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی کل کے دن، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کل کے مبارک دن پر میں تمام عالم اسلام کو، مسلم ٹی وی کے تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ دن بڑا برکت والا دن ہے. اس دن اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی ہمارا خصوصی دن ہے. اور یہ دن عالم اسلام میں ہمیشہ سے سیلیبریٹ کیا جاتا رہا ہے، اور اس وقت تک ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو البتہ ہمیں اس دن
بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا زیادہ ہم کھلے کام کر سکتے ہیں ان کاموں پر ہم فوکس کریں۔ کچھ لوگ کا یہ بھی ماننا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا باڑ ہے جو کہیں اسلامی تاریخ یا اسلامی ہسٹری میں نہیں ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا جنم دن منایا اور مسلم شریف ایک بڑی اہم ترین کتاب ہے حدیث کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے اس کا ریزن پوچھا تو آپ کو بتایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میں نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو گویا پیغمبر اسلام نے خود اپنا جنم دن منایا اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے مسلمان مناتے رہے ہیں۔ جہاں تک بات ناجائز ہونے کی جائز ہونے کی ہے تو ایک لمبی ڈبیٹ ہے، اس پر بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ کس طرح سے فرشتوں نے اللہ کے رسول کی پیدائش کی خوشی منائی، کس طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رسول اللہ کی آمد کا ذکر کیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا مومنوں کو چاہیے کہ جب بھی اللہ کا انعام انہیں حاصل ہو تو اس کو خوشیاں منائیں وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، لمبی ڈبیٹ ہے اور ایک علمی ڈبیٹ ہے، تو وہ یہاں ایک عام جنرل کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں ایک کامن نیم جو ہے، قانون جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس شریعت مطالعہ میں کسی بھی کام کے جائز ہونے کے لیے اور حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ کوئی اس کو ناجائز کہتا ہو یا حرام کہتا ہو یا کچھ اور کہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ناجائز ہونے پر کوئی اسپیشل دلیل دے کہ دیکھو فلاں جگہ ایسا ایسا لکھا ہوا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ ویسے ہی جیسے شراب حرام ہے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، زنا حرام ہے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، تو جو بھی چیزیں حرام ہیں ناجائز ہیں وہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، اس وجہ سے ناجائز ہے۔ اللہ نبی کیوں ناجائز ہے؟ اگر کوئی کہے کہ اس میں فلاں فلاں غلط کام ہوتے ہیں، بائی چانس مان لیتے ہیں کہ کوئی غلط کام ہوتے ہیں، اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس غلط کام کو ناجائز کہا جائے گا۔ اس کی وجہ سے پورے جلوس کو، پورے میلاد کو، پورے جشن کو، حضور کی آمد کی خوشی کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، ورنہ بہت سارے اعتراضات پیدا ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے لمبی چوڑی کئی 100 کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع پر کہ میلاد النبی کو کیسے منایا جاتا ہے اور کیسے منایا جانا چاہیے اور اس کی جواز کی باتیں کیا ہیں، جس کو بہت زیادہ تفصیل چاہیے وہ کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کل جشن عید میلاد النبی ہے، آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ہمارے پورے ہندوستان کو جہاں کی عوام ہے اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایسے مبارک دنوں میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم مشن پر بہت زیادہ فوکس کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جو کر کے دکھایا، جو آپ کی فکر تھی اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اور لہٰذا اس اینگل سے ہمیں یہ چاہیے کہ اس دن زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا جائے، غریبوں کا خیال کیا جائے، اگر بیماروں کے لیے دوا دارو کا انتظام کیا جا سکتا تو وہ کیا جائے، اگر کسی کے لیے فیس کا انتظام کیا جا سکتا ہے تو وہ کیا جائے، پھل تقسیم کرنا، کیئر میں لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں ان کی خبر گیری کرنا، اسی طرح سے ہمارے آس پاس میں بہت سارے غریب ہوتے ہیں، غریب بستیاں ہوتی ہیں، وہاں پر خبر گیری کرنا، راشن پانی کا انتظام کرنا، اپنے بچوں سے پیار محبت کے ساتھ اسپیشل طور پر پیش آنا، تو اسی طرح سے کوئی یتیم بے سہارا مجبور پریشان کچھ بھی کوئی بھی مل جائے تو اس کی مدد کرنا، ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے سامنے پیغمبر اسلام کا ڈونیشن پیش کرنا، انہیں حضور کے برتھ ڈے کی مناسبت سے کوئی تحفہ پیش کرنا، یعنی جو بھی بھلا کام کیا جا سکتا ہو، ڈونیشن کیمپ ہے، درخت لگانا ہے وغیرہ وغیرہ، جو جس سے جو ہو سکے، جس کی جو بس میں ہو وہ تمام بھلے کام کرنے چاہیے۔ اگر کوئی کورونا گائیڈ لائن کے مطابق جلوس نکل رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں شانتی کے ساتھ جلوس نکالیں، اور جو لوگوں کا استقبال کر سکتے ہیں ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، راستے چلتے ہوئے درود شریف پڑھتے رہیں، اس دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اگر جلوس کو کہیں جلوس کا ویلکم ہوتا ہے اس کے کوئی لنگر وغیرہ تقسیم ہوتا ہے وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے تو اس کی بے حرمتی نہ ہونے دیں، اس طرح کا جو بھی بلا کام ہم کر سکتے ہیں سب۔ اور حضرت آخری سوال کہ ہمارا جو تسلیم ٹی وی راجستھان کا پہلا وہ چینل ہم لوگوں نے شروعات کی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور کیا لوگوں کو پیغام دیں گے اردو کو لے کے؟ تسلیم ٹی وی سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے، پہلے دن سے جیسے جڑا ہوا ہوں، اس کی میں نشانے تھا، اور میں نے اس کے اونر اللہ کو پہلے دن بھی کچھ مشورے دیے تھے، اور امید ہے کہ مشوروں پر عمل ہوگا تو اس کا فروغ بھی ہوگا، اور میں اپنے تمام ناظرین والے سے گزارش کروں گا کہ اردو ایک میٹھی زبان ہے، بھارت میں زبان پیدا ہوئی ہے، اس لیے ہمارا فروغ زیادہ بنتا ہے، تو میں چاہیے کہ اس کے فروغ کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے جو بھی قدم اٹھا سکتے ہوں، لائے قدم کر سکتے ہوں وہ
करें और तस्लीम टीवी अगर अच्छे प्रोग्राम लाता है तो ज़रूर इसको मकबूलियत मिलेगी, इसलिए कि आज उर्दू में बहुत स्कोप है, उर्दू में चैनल्स की कमी है, न्यूज़पेपर्स की कमी है और उर्दू की मकबूलियत अल्हम्दुलिल्लाह की कमी है। उर्दू एक मीठी ज़बान है, शायरी की ज़बान है, फिल्मी दुनिया की ज़बान है और डायरेक्ट हर एक को टच करने वाली, कनेक्ट करने वाली ज़बान है। इस एंगल से उर्दू के फ़रोग़ के लिए जब भी कोई अच्छी कोशिश की जाएगी तो सक्सेसफुल होगी, यानी ज़बान की मिठास दुनिया को अपनी तरफ खींचेगी। हाँ, उसकी प्रोग्रामिंग करने वाले, प्लानिंग करने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने प्लानिंग में, अपने शेड्यूल में बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ मुफ्ती खालिद साहब मिसबाही, जो बाढ़ के लोगों को लेकर अपना बयान पेश कर रहे थे। ऐसी ही कुछ अच्छी खबर के साथ फिर हम हासिल होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए तस्लीम टीवी। तो आपने जाना कि मुफ्ती साहब ने इस बारे में तफसील से बयान किया और आप भी सरिये एतबार में रहकर इसे मनाएं और देखते रहे तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।